बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक भाई का सवाल था कि अब्बास भाई, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई परी का, किसी जिन्नी औरत का कोई ऐसा वाक़या जो शेयर आप कर दें। तो लोगों के मैंने कमेंट रीड आउट किए हैं। आप किसी परी से शादी कर लें, हो सकता है। एक आदमी तो ये भी लिखता है कि हो सकता है आपने किसी परी से शादी की हो। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको ये बताएंगे कि अगर परी से शादी आप करना चाहते हैं, ये यानी कि जिन्नी औरत से बेसिकली कहा उसको गया, ये एक ऐसी नस्ल होती है जो हवा में उड़ने वाली मखलूक होती है, उसको परिजात कहा जाता है। वो होती जिन्नी ही है बेसिकली। बात आगे समझ में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इस पर काफ़ी मालूमात दी आप लोगों को। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि सुनने में बड़ा आसान आपको लगता है और आप बड़ा मज़ा आता है कि यार मेरी किसी परी से शादी हो जाए, मेरी किसी खूबसूरत जिन्नी से शादी हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एक बात अच्छे तरीके से जान लीजिए, जहाँ तक मेरे वाक़े की बात है कि इनको बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको बुलाना मुश्किल काम नहीं है। ये आ भी जाती हैं, आपसे बात भी करेंगी, आपको जवाब भी देंगी। इनको दो तरीके होते हैं बुलाने के। पहले नंबर पे आप हज़रात के ज़रिए इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हाज़री। किसी बच्चे पे हाज़री कर देना, और इसी तरीके से किसी के नाखून पे हाज़री करा देना, किसी पे स्याही के ऊपर हाज़री करा देना, जिसको कहते हैं हाज़रात का नज़ूल। वो भी बच्चे के ज़रिए आप उससे बातचीत कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। मुख्तलिफ़ नाम होते हैं मुसलमानों वाले, जैसे औरतों के नाम होते हैं ना, नसरीन, नूरीन। परियों के भी ऐसे नाम होते हैं जिन्नियों के। और इसी तरीके से दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनको प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में बुला सकते हैं। यानी कि उसके लिए एक अमल है, बड़ा कठिन अमल है, वो बड़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है उसके ज़रिए। और अगर आप उस अमल को बीच में छोड़ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस अमल को छोड़ देते हैं, अमल मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। 40 दिन तक अल्लाहु समद बा मोकल 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, किसी वीरान जगह पे, किसी वीरान घर के अंदर। जो शराइत चिल्ला मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उन तमाम शर्तों पे अमल करते हुए तब आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। मैंने आपको कलाम बता दिया, अल्लाहु समद बा मुवक्कल, बस इतना सा कलाम है। उसके लिए आपको पहले दिन 2 रकात बराए हाजत अदा करनी होगी कि आप किस नियत से पढ़ना चाह रहे हैं। मिसाल है, मैं कहता हूँ तज़कीर परी के लिए अमल मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आपके सामने परी ही हाजिर होगी, कोई जिन हाजिर नहीं होगा। आखिरी दिन 40 रोज़। अब सवाल ये है कि आप अमल कर भी लेते हैं, और जहाँ तक मेरी बात रही भाई, इनसे बिल्कुल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बात सच कह रहा हूँ, मेरा पाला बिल्कुल पड़ा इनसे, बिल्कुल पड़ा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो चीज़ मानने की है वो मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन जहाँ तक इनसे शादी की जहाँ तक बात है, जिनसे गुफ्तगू की जहाँ तक बात है, ये आ भी जाती हैं, आपसे बात भी करती हैं, और ये हू बहू उस औरत जैसी होती है। जैसे इंसानी औरतों को देखते हो ना आप, हू बहू वही है। लेकिन इनमें एक चीज़ मैं बता दूं आपके अंदर, इनमें ना हड्डी का निज़ाम नहीं होता। जैसे हम इंसानों की हड्डियां होती हैं ना, ये देखें जैसे हड्डी हैं, इनमें हड्डी का निज़ाम नहीं है, फ्लेक्सिबल है ये। हू बहू जैसे आप गुड़िया लेते हैं ना, डॉल गुड़िया, अब गुड़िया के अंदर हड्डी नहीं होती, लेकिन होती वो लड़की है खूबसूरत। इसी यानी कि नरम मुलायम जिस्म होता है इनका, बिल्कुल हाथ लगाओगे तो ऐसे गोश्त आपको सिर्फ नज़र आएगा। और इसी तरीके से कहने का मतलब ये, लेकिन एक मसला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग शौकीन है ना, हमारे आदमी, कि हम मेहनत कर लेंगे, हम रात को जंगलों में चले जाएंगे और हम अमल कर लेंगे, जो भी XYZ, मेरे भाइयों, इसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल काम है।
یہ ہر وہ کام کرتی ہے جو ایک انسانی عورت کرتی ہے. جس طرح ہماری انسانی عورتیں ایک اپنے شوہروں کے ساتھ صحبت کرتی ہیں، ہم بستریاں کرتی ہیں، یہ بھی ویسا ہی کرتی ہے، ہو بہو وہی سین ہوتا ہے. کیونکہ یہ روپ دھار کے آتے ہیں، یہ روپ لے کے آتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ کسی کا روپ لے لینا بات، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بعض چیزوں میں جنات کو فضلیت دی ہے انسانوں کے اوپر. یہ نہیں کہ بعض چیزیں جو ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ہم کر سکتے ہیں یہ لوگ نہیں کر سکتے. خالی انسان اشرف مخلوقات نہیں ہیں، بعض چیزوں میں یہ بھی ہم سے افضل ہیں، بعض چیزوں میں یہ بھی بڑے طاقتور ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے. لیکن ان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل کام ہے. یہ نہیں کہ میں یوں سمجھاتا ہوں، یہ زیادہ تر آپ کے خوابوں میں آتی ہیں، خوابوں میں آپ کے ساتھ صحبت کرتی. آپ نے اکثر آدمیوں نے دیکھا ہوگا، آپ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے. آتے ہیں نا ایسے خواب؟ آپ دیکھتے ہیں خوبصورت سا جسم ہے ایک. یہ وہ کام ہے جو اپنی زندگی میں پریکٹیکل سے ہمارے گزر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل، آپ ضروری نہیں کہ آپ عمل پڑھیں تو تب آپ کو خواب آئیں گے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ایسی جنڑیاں انسانوں پہ، آدمیوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں. جیسے ہماری عورتوں کو پیار ہو جاتا ہے چائنیز سے، ہوتا ہے نا. یہ کہیں باہر کے ملک گئی، انگریزوں کے ساتھ سیٹنگ کر لی، انڈیا کے ساتھ ادھر ادھر، یا ان کی عورتیں ہمارے ساتھ سیٹنگ کر لیتی ہیں. سمجھ رہے میری بات کو؟ دیکھو دل ہے کسی پہ بھی آ سکتا ہے. وہ پنجابی کہندے نے دل آیا کھوتی تھے تو پری کے شہج ہے. دیکھو ان کا بھی دل آ جاتا ہے کسی انسانوں پہ. اب جیسے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، جیسے ہمارا دل آ جاتا ہے، ہمارا اچانک خیال آتا ہے یار پری، یار جنڑی، یار پری پتنی کیسی ہوگی. بظاہر ہمیں ایک تصویروں میں دکھائی جانے والی بڑے بڑے پر، بڑی خوبصورت، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے، وہ تو ایک انہوں نے دکھائی ہے. حقیقت میں پری ایسی نہیں ہوتی. جو آدمی مجھے ثابت کر دے کہ جو حقیقت میں ایسی ہوتی جیسے تصویر میں نظر آتی ہے، میں اس کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. اور بولو پری ایسے نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک اشارے میں بات کر رہا ہوں، پری ایسے نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ طریقے سے ان کو سطح پر، ان کو ہوا میں اڑتے ہیں وہ لوگ. یہ ایک نسل ہے جنوں کی جو ہوا میں اڑنے والے، وہ اور چیز ہوتی ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے میرے تمام دیکھنے والوں. اب مان لیا آپ وہ خواب کی بات چل رہی تھی، یہ خوابوں میں آتی ہیں تو آپ کو نظر آتی کچھ خوبصورت عورتوں کے ساتھ آپ صحبت کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خوابوں میں ایسا بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کہ آپ اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ جو مقدس رشتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی بہن کے ساتھ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحبت کر رہے ہیں، ایسا بھی آپ کو نظر آتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی روپ دھارتی ہیں. اور بعض دفعہ آپ ایسا بھی دیکھتے ہیں ان ناؤن لڑکی کے ساتھ آپ صحبت کر رہے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کی خالی دیکھنا اس چیز کی علامت نہیں بھی ہے. شیطانی خواب بھی ہوتا ہے بیچ میں. لیکن اصل اگر دیکھنا ہو کہ یار پری مجھ پہ عاشق ہے یا نہیں، تو اس صورت میں یاد رکھیں میری بات کہ جب آپ کسی ان ناؤن لڑکی کو، خوبصورت ہوگی، نشانی میں بتا رہا ہوں، خواب میں جو لڑکی آپ کو نظر آئے گی بڑی خوبصورت، آپ کو اس کا یعنی کہ جو جسم ہوگا بالکل وائٹ ہوگا اور بڑی اٹریکٹیو چہرہ ہوگا اس کا، اور آپ اس کے جو پستان ہوتے ہیں عورتوں کے جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئیں گے خواب میں. آپ اس کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے. جیسے آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کا جو نیچے والا جہاں سے انسان انس التناسل بولتے ہیں اس کو، آلہ جو ہوتا ہے جس سے انسان سیکس کرتا ہے، وہ ٹائٹ ہوا پڑا ہوگا صبح. یاد رکھیے گا یہ کوئی پری کی علامت ہے آپ کے اوپر. وہ پری آپ کے ساتھ صحبت کر رہی تھی.
اب وہ کیا خالی خواب میں کر رہی تھی؟ دو چیزیں ہیں یہاں پہ سوچنے کی. جناب خواب میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا تھا وہ منظر، اور وہ حقیقت میں آپ کے پاس ہی بیٹھی تھی اور آپ کے ساتھ صحبت کر رہی تھی ریئل لائف میں جیسے انسان ہوتا ہے. بعض لوگوں کا احتلام ہوا پڑا ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں، کوئی گندا سا خواب آیا ہے، آپ دیکھتے ہیں صبح پانی نکلا پڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ صحبت کر جاتی ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ پری کی علامت ہوتی ہے، جھرنے کی علامت ہے. اب یہ تو وہ ہے نا کہ ایک روحانی ایک طریقے سے، یعنی کہ باطن طریقے سے دکھایا گیا آپ کو، ظاہری طریقے سے نہیں ہوا. مطلب کہ جیسے انسان، اب میں ہوش و حواس میں بیٹھا ہوں، ایسے کوئی دروازہ کھولے اور سامنے کوئی عورت آئے. اب اس ریئل زندگی میں جانے کے لیے آپ کو ان کے قوانین کو کچھ فالو کرنا ہوتا ہے، کچھ ان کی رکاوٹیں ہیں جو دور کرنی ہوتی ہیں. اب بھائی سمپل سی بات ہے، جب آپ کسی لڑکی سے نکاح کرنے جاتے ہو، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی جو دیواریں وہ ہٹانی پڑتی ہیں، جو بھی لٹرن پٹرن. پھر ہی آپ جا سکتے ہو نا ان کے گھر، جب آپ تمام مطالبات کو پورا کرتے ہوئے آفتاب اس کے گھر جا سکتے. اسی طریقے سے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا ان سے صحبت شادی کرنے کے لیے تو آپ وہ عمل وغیرہ ہوتے ہیں اس کے، جیسے میں نے ایک بتا دیے، اس میں ایک میں نے آپ کو عمل اور بھی ہیں کافی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمل کی کمی نہیں ہے، اصل چیز ہوتی ہے یکسوئی اور توجہ، بڑی اہمیت رکھتا ہے. جس طرح یہ ساری مائنڈ پاور ہے، دل میں جو، دماغ میں جو خیال سوچتے جاؤ گے، ہاں یہ ہوگا، یقین کامل ہے ہاں یہ حاضر ہوگی، ہو بہو جیسا عکس دماغ میں لاتے جاؤ گے، یہ اتنی ہی نزدیک جلدی سے آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب چلو جی، آپ نے عمل کر لیا، اب آگے میں آپ کو فلم بتاتا ہوں اس کی. اب آپ نے عمل کر لیا، اب ان کے ساتھ رہنا، جیسے میں شروع میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. یعنی کہ ہم ایک انسانی عورت کی عقل کو، اس کی سوجھ بوجھ کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ہم جنس ہے نا یہ بات. اب کیونکہ آپ ایک دوسرے کی زبان کو بھی سمجھتے ہو، رہن سہن کو بھی سمجھتے ہو، کیونکہ آپ دونوں انسان ہو. اب یہ جو ہوتی ہے نا مخلوق، ٹھیک ہے، اب ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا کے نہیں آئے گی کہ میں آ رہی ہوں، نہیں. اب مان لیجئے آپ نے کوئی پری حاضر کر لی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے قول اقرار کر لی ہے، وہ پوچھے گی کہ تو مجھے کتنے عرصے کے لیے رکھنا چاہتا ہے. اب آپ کا کہیں شادی ہوتی ہے، کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کتنے عرصے کے لیے مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بڑا عجیب سوال ہوگا یہ، ہے نا؟ یہ سوچ کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے یہ بات. یقیناً آپ کہیں گے بھائی نکاح کا مطلب جینا مرنے کا وعدہ، لیکن ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی، یہ قابلیت نہیں رکھے گی اللہ کی طرف سے. وہ آپ کے منہ سے سنے گی ہاں جی کتنے عرصے کے لیے. اب مان لیجیے اگر میں اس کو کہتا ہوں جی میں آپ کو 15 سال کے لیے رکھنا چاہتا ہوں یا 20 سال کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، جی میں آپ سے، یہ میری خواہش ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گی ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو شادی کا بول دیا، لیکن وہ آپ سے شادی اس طرح نہیں کرے گی، وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دینا ہوگا اس کو. جیسے ہماری عورتیں ہم سے لیتی ہیں حق مہر، تحفظ، اسی طریقے سے ان کی دنیا میں تحفظ ہوتا ہے، جس کو اکثر آپ کتابوں میں پڑھتے توشہ آتا ہے نا لفظ. کتابوں میں جو لوگ عملیات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا توشہ حاضر کرو، توشہ رکھو. وہ توشے میں تو نارملی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ گلاب کے پھول، میوے جات، خوشبو وغیرہ، اس کو توشہ ایک انعام کے طور پہ، تحفہ. لیکن ان کی دنیا میں، پریوں کی، جنات کی دنیا میں، یہ اس ٹائم آپ کو کچھ معاہدہ کرنا، اور وہ معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں کسی انسانی عورت کے نزدیک نہیں جا سکتے آپ. یہ جو وعدہ ہوتا ہے یہ اٹل ہے، یہ انسانی وعدے نہیں ہیں. یہ انسانی عورتوں سے وعدہ کر لیا، بعد میں باہر جا کے منہ کالا کر لیا، یہ چیز نہیں ہے. اس ٹائم جو معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے، بعد میں کوئی رد و عمل نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ آپ اپنے، چاہے جو آپ کے حلال رشتے ہیں،
مطلب کہ آپ کے بہن بھائی جو محرم رشتے ہیں، آپ اپنی بہن کو بھی اپنے گھر نہیں بلا سکتے، کوئی عورت آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ آپ کو منظور ہے؟ اگر آپ کہتے ہو ہاں جی مجھے منظور ہے، وہ آپ سے فوراً نکاح کر لے گی، شادی کر لے گی آپ سے ود ان 5 سیکنڈ۔ معاہدہ ہوتا ہے، بس معاہدہ ہو گیا، چلو جی۔ اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ عورت صرف آپ کو نظر آئے گی جس سے آپ نے شادی کی ہوگی، وہ صرف آپ کو نظر آئے، کسی اور کو نظر نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جائے کرے گی اور بعد میں آپ بھی ظاہر بھی ہو جائے گی۔ اب ایک انسانی عورت سے آپ کام کاج کرواتے ہیں گھر کے، ان کا یہ کام کاج کا اس طرح سین نہیں ہوتا کہ برتن اٹھائے اور دھونے لگ گئے، ان کا یہ سین ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا اور انداز ہوتا ہے۔ یعنی کہ آنکھ جھپکو تو برتن صاف ہیں، آگے بات سمجھ میں، آنکھ جھپکو برتن صاف ہیں، ایبلٹی ہے، قابلیت ہے ان کے پاس، سورس کہہ لیں، ایک طاقت ہے، ایسے چٹکیوں میں کام۔ لیکن یہ ہے کہ اب جب آپ رات سو، یقیناً اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا ہوگا، آپ کے ساتھ وہ خود ہم بستری کرنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی میں تھکا پڑا ہوں، یا جیسے ہم اپنی انسانی عورت کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی میں تھکا پڑا ہوں، آج میرا دل نہیں ہے، فار ایگزامپل، وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے سمجھتے۔ اب مان لیجیے آپ اس کو کہتا ہوں بھائی چائے پڑی ہوئی ہے سامنے، بھائی یہ آپ نے چائے کپ میں ڈال کے لاؤ، اور چھانی بھی پڑی ہے جس سے وہ چھانی کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ چائے کو ڈالا جاتا ہے۔ اب مثال ہے چھانی میں ایک سوراخ ہے، اس نے یہ غور نہیں کرنا کہ اس میں سوراخ ہے، اس نے پھر بھی چائے پلٹ دینی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور آپ کو اس کے ساتھ پوری عمر رات بھر جاگنا ہوگا۔ دن میں چند گھنٹے سو سکتے ہیں، چند گھنٹے، صرف 2 یا 2.5 گھنٹے دن میں۔ آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو بیمار نہیں کرتی، وہ مارے گی نہیں آپ کو، یعنی کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اذیت میں مبتلا کرے گی۔ یعنی کہ آپ دیکھو گے آپ دن بدن آپ کچھ اور نئی دنیا بنتے جا رہے ہو، آپ کے آپ کا سوچنے کا انداز کوئی اور ہوتا چلا جائے گا، آپ کو انسانوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو کوئی لوگ دنیا کے اچھے نہیں لگیں گے، یعنی کہ ان کی سوچ کی طرح آپ کو اپنی سوچ میں لے آئیں گے وہ۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک رات میں 4 دفعہ 5 دفعہ صحبت ہوتی ہے، اور کافی لمبے ٹائم تک ہوتی ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ روز بنا پہ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر آپ بڑا گوشت نہیں کھا سکتے زندگی بھر، ٹھیک ہے؟ ہاں بکرے کا کھا سکتے ہیں، بڑا گوشت منع ہے اس کے اندر، بلکہ ہر عاملین کے لیے بڑا گوشت ممنوع ہوتا ہے، چھوٹا گوشت کھا سکتے ہیں۔ مثال ہے وہ اپنی دنیا سے کچھ چیز لاتی ہے، آپ کو میوے جات پھل وغیرہ آپ کو بظاہر آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو بھی دیں گے، آپ کو کھانا ہوگا۔ ان کے ساتھ زندگی اتنی آسانی سے نہیں گزرتی۔ پھر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ سو گئے ہیں، اب وہ اٹھ کے آپ کو چنڈ مار دے گی، یعنی کہ آپ کے بال پکڑ کے ہلائے گی، آپ کے اٹھو۔ یقیناً یہ بڑے پریشان کن بات ہے۔ اب کوئی بھی انسانی عورت تو نہیں چاہے گی کہ اس کا میاں سو رہا وہ اس کا اٹھانے کا انداز یہ اس کے بال پکڑ کے ایسے ایسے کرے۔ تو بھائی آپ تو اس کو چنڈوں سے شروع ہو جاؤ گے اپنی انسانی عورت کو، کہ بھائی تو پاگل ہے، تجھے نہیں پتہ میں سو رہا ہوں۔ ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ان کا سونے کا انداز ہی کچھ اور ہے، وہ ایسے نہیں سوتے جن، یہ مدتوں تک جاگنے کی ان کو بڑی عادت ہوتی ہے۔ ہماری طرح یہ اباسیاں وغیرہ نہیں لیتے، جیسے ہم انسانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ تو اس لیے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور یہ جیسے ہم انسانوں میں تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں نا، لوگ انسان جو ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں، چاہے جتنا مرضی آپ ان سے کام لے لو، مجال ہے یہ تھک جائیں۔
ہاں آپ سے بات چیت کریں گے، کبھی ہنسنے لگ جائیں گے، کبھی غصے میں بات کرنے، کبھی جلال میں آ جائیں گے. یہ نہیں کہ بات جیسے انسان کوئی کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے غصے ہو جانا، خواہ مخواہ بچہ کوئی بات ہے یا نہیں ہے، غصے میں بات کرنا، وہ بندے کا بھائی دل تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ مثال ہے کل کو کہتے ہو کہ بھائی تم ادھر سے چلی جاؤ. ان کا جانے والا نظام نہیں ہے، آپ کو جانا ہوگا دنیا سے. جی آپ کو جانا ہوگا، یہ آپ کو مار دیں گے. کبھی بھی غلطی سے آپ نے اس کو اگر ایسا کہہ دیا کہ آپ جاؤ ادھر سے، بھائی میں تم سے تنگ ہوں، تو آپ اس کے وعدے کے خلاف بات کریں گے. اور یہ پھر دوسری بات ہے، ناری مخلوق ہے، ان میں رحم کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یہ جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کسی صحیح عاملین سے شیئر کیجئے گا. پرانے وقتوں میں شاید اس دور میں بھی کوئی ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے یوں سمجھ لی ایک اچھی صحیح انفارمیشن میں نے دی ہے آپ کو. ہر بات اوپنلی میں ظاہر نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ چیزیں بتانے سے ہمارے اوپر اثرات منڈلانے لگ جاتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر عذاب آنے لگ جاتا ہے، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. آپ تو سن کے چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں ہماری شامت آئی ہوتی ہے. یہ اوپنلی تھوڑی تھوڑی میں نے باتیں شیئر کی ہیں. سمجھنے والوں کے لیے، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے آپ. پوری عمر کے لیے بھائی ان کا پیچھا یا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ ایک لفظ سمجھاتا ہوں کہ کرائم کی دنیا میں آنے کے لیے ان گنت راستے ہوتے ہیں لیکن واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جنات کی دنیا میں آنے کے لیے ان گنت راستے ہیں، جہاں سے مرضی آ جائیے. اگر کوئی یہ کہے جناب اگر ایک دفعہ اس آنکھ کے لینس نے کسی جن کو دیکھ لیا ہے یا ان کی انسانی عورت کو دیکھ لیا ہے، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جب تک آپ مریں گے نہیں. میں یہ نہیں کہتا نقصان ہی نقصان ہے، نہیں، نقصان ہے لیکن نقصان کے ساتھ اس کے فائدے بھی بہت ہیں. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. پھر انسانی مخلوقات میں سے کوئی آپ کا برا سوچے گا، ان کو فوراً وہ اس کو پڑ جائیں گے منٹ سے پہلے. اگر ان کو مارنا بھی پڑا تو مار دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کی فیملی میں کوئی مرنے والا ہے، کوئی بیمار ہوگا، آپ کو اطلاع دیں گے. بھائی روحانی سلسلہ ہے. فرشتوں کو علم اللہ نے سکھا دیا تھا کہ اب دنیا میں جو آدم پیدا کیا جا رہا ہے تو اس نے دنیا میں کچھ خون ہی کرنا ہے، اس نے جا کے قتل ہی کرنے جو بنی آدم کی جو نسل ہوگی. تو ان میں بڑی ایبلٹی اور بڑی صلاحیت ہوتی ہے. اور جب یہ کسی سے دل لگی کر لیں، یہ دل لگی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. یہ ان میں یہ سسٹم ہے، پیار بھی کرتے ہیں. آپ ان کی بات اگر ان کی نافرمانی نہیں کرتے، مثال ہے آپ نے کسی جننی عورت سے شادی کر لی ہے، اگر آپ اس کو پیار کرتے ہیں آپ، اور وہ آپ کو نوٹ کرے گی کہ یہ کیا اس کی ایکٹیویٹی ہے، مطلب کہ کیا یہ ہمارے معاہدے پہ پورا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں، اس کا جیسے وہ کہتی آپ کرتے جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گی. بات آ رہی سمجھ میں؟ اور کل کو اس میں سے آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے. یہ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یقیناً انسان کے لیے سوچنا ناممکن ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث سے بات ثابت نہیں ہے. بتاؤ، ایک انسانی عورت کے ساتھ ایک جن صحبت کر جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اس لیے کہتے ہیں آدمیوں کے لیے سہاگ رات والا دن ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تاکہ تمہارے میاں کے ساتھ وہ جن صحبت نہ کر جائے تمہاری بیوی سے. اکثر دیکھتے نہیں بال بچوں کے، بعض عورتوں کے بچے گونگے پیدا ہوتے ہیں، اپاہج پیدا ہوتے ہیں. کبھی نوٹ کیے یہ بات؟ پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. ہر چیز اللہ پہ کیوں ڈالتے ہو آپ لوگ؟ بھائی کئی ایسے جن خبیث بھی ہوتے ہیں جو عورت سے صحبت کر جاتے ہیں. ٹیڑھے میڑھے بچے آپ دیکھتے ہیں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، معذور ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں جو آدمی مجھے سن رہے ہیں، یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے. جب بھی کسی بیوی کے ساتھ سہاگ رات والے دن پہلی رات جو آپ نے ایک آغاز نسل بھی ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھا کریں. یہ بڑا فائدہ اور فائدے کی بات ہے.
تو امید ہے جو لوگ سن رہے ہیں. باقی بھائی میری جہاں تک بات رہی, میرے اس بارے میں مجھ سے موضوع پہ بات نہ کیا کریں کہ میرے پاس کوئی چیز ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اور بھائی اس قسم کے مجھ سے سوال نہ پوچھا کریں. آپ یوں سمجھے کچھ نہیں ہے میرے پاس, بس اس کے مجھے وہ نہ اکتائیں اس چیز پہ. اگر کوئی ہے تو ایک بات ہے, فار ایگزامپل دے رہا ہوں, بھائی اس سے آپ کا کیا لینا دینا. ایک بات ہے, اب جیسا میری ایک اپنی لائف ہے, میں ایک اپنی زندگی جیتا ہوں, میں اپنا سروائیو کرتا ہوں. اب کوئی ہے یا نہیں ہے اس کا اور میرا معاملہ ہوگا نا, میں نے اس کو جواب دینا, اس نے مجھے دینا ہے. آپ کا کام ہے آپ ویڈیو دیکھیے, اس پہ عمل کیجیے جو ہم عمل بتاتے ہیں. میں امید ہے میرے جتنے سبسکرائبر ہیں اس قسم کی پلیز مجھ سے گفتگو نہ پوچھا کریں, کیونکہ اگر آپ ایسے پوچھیں گے تو مجھے برا لگے گا, اور جو پوچھنے والا لکھ رہا ہوگا اسکرین کے پیچھے, ہو سکتا ہے اس کے لیے پریشانی کوئی نہ بن جائے. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہ بات کوشش کریں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل تلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.